बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून को खास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद को एक के बाद एक शिकस्त का सामना है। मुस्लिम लीग नून ऐसा लगता है कि दीवार से लग गई है और इमरान खान तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं, बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं जिसे मुस्लिम लीग नून खेल नहीं पा रही। और हम देख रहे हैं कि अब पंजाब असम्बली के अंदर भी उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ कि जहां अब असम्बली तहलील होने के बहुत करीब है, चंद घंटों का खेल बाकी रह गया है। क्या बयानिया तरतीब पाएगा? क्या मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है या सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही इंतखाबात होंगे? अगर इंतखाबात होते हैं तो मुस्लिम नून कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि वो मुस्तकिल जो है वो आपस की लड़ाई के साथ साथ बैरूनी लड़ाइयों को भी फेस नहीं कर पा रही। इसके साथ साथ कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, क्या अब भी रुक सकते हैं? हालांकि शर्जील मेमन ने कहा है कि अब हम इंतखाबात को नहीं रोक सकते, कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते, कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनी आरा भी लेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। लगारी साहब, आप ही से शुरू करूँगा। लगारी साहब, हुकूमती इत्तेहाद ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जारियाना इनिंग की बायस पसपाई की तरफ है, उसकी पेशकदमी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि दीवार के साथ मुस्लिम लीग नून की सियासत लग गई है, ख़ास तौर पर पंजाब में एक के बाद एक शिकस्तों के बाद। पूरे अगर सिनेरियो के अंदर आप देखें तो नून लीग अभी आपको कहाँ खड़ी दिखाई देती है? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। एक तो ये कि इनके जो दाखिली इंतशार है उसने इनको इस सूरत हाल तक पहुंचाया है। ख़ानदान का इंतशार जो है, ख़ानदान के नौजवानों का इंतशार जो है, जो दूसरी नस्ल और जो है पहली नस्ल तो वो थी जो सियासत में जनरल ज़िया के दौर में आई थी और जिसके बाद परवान चढ़ी है और जिसके पास अपना नॉलेज भी था, अपनी स्किल भी थी, अपना लब लहजा भी था, तर्ज गुफ्तगू भी था और अपना एक अंदाज़े बयान भी था। वो आपस में इख्तलाफात की वजह से या किसी भी वजह से वो अब मैदान में मौजूद नहीं रहे हैं। इस वक्त ना तो हमजा शहबाज मौजूद है और ना ही मरियम नवाज़ मौजूद है और दोनों के दरमियान हमें मालूम नहीं है कि क्या इख्तलाफ है और क्या इख्तलाफ नहीं है। जो एक ज़माने में हम सुना करते थे और हम इसको काउंटर करते थे कि जी एक मीम है और एक शीन है। हम समझते थे कि कोई नून नहीं है, कोई मीम नहीं है, कोई शीन नहीं है, सब एक ही है और एक ही पार्टी और एक जैसे रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हुकूमत के ऊपर लंदन से कोई फरहत नवाज किस्म की बात, कोई ऐसी बात जिससे लगे कि जनाब ये सहूलत कारी की गई है, मसाइल तो भेजे गए हैं। जो कुछ अब मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि जनाब हमारे लिए जो है ये नए वज़ीर ख़जाना आए हैं तो इनसे मसाइल और बढ़े हैं और पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात बढ़ी हैं। तो इसका मतलब यह है कि लंदन से जो इमदाद की गई वो मुश्किलात की सूरत में की गई है, कोई मदद नहीं की गई है। और पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, या तो सियासत की ओनरशिप मुस्लिम लीग की शहबाज शरीफ के पास होती या फिर मरियम नवाज़ के पास होती और शहबाज शरीफ को वज़ीर आला न बनाया जाता। मुझे नहीं लगता है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के बाद एक बड़ा ग्रुप पार्टी का जो है वो खुश होगा। ख़ास तौर पर शायद खाकान अब्बासी तो बहुत फासले से लगते हैं, उन्होंने काबीना में आने का भी कबूल नहीं किया था और चूँकि वो ख़ुद वज़ीर आज़म रहे थे तो अब क्या वो किसी और वजारत का, ये कोई वो तो नहीं थे मोहम्मद मियाँ सुमरो जो चेयरमैन सेनेट भी रहे, जो वज़ीर आज़म भी रहे और जो सदर ममलिकत भी कायम मकाम रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कबूल कर लिया कि मुझे वफाकी वज़ीर बना लो, कोई मसला नहीं है, मैं हाज़िर हूँ। तो जिस तरह से वो हाज़िर हुए इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी हाज़िर नहीं हुए थे और उन्होंने अपने आप को अकोमोडेट नहीं किया। और बाकी भी लोग जो बड़े बड़े आउटस्पोकन लोग पार्टी के अंदर मौजूद थे, उनने पार्टी के दिफा का मामला जो है वो छोड़ दिया सिर्फ अता तारड़ के ऊपर और राना सनाउल्लाह के ऊपर। अब पार्टी का मामला लेने वाले और कोई रहे नहीं है। लेकिन लगारी साहब, इसमें मसला ये है कि हमजा शहबाज का ग्राउंड था ना, ये हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं, वही वज़ीर आला भी रहे, उन्हीं के वालिद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पंजाब उन्हीं का सूबा है। उन्हीं के सूबे से मेरी मुराद है कि मियां नवाज शरीफ तो बहुत अरसे से ज़िया-उल-हक के बाद से हमेशा वफाकी सियासत करते रहे हैं, तो पंजाब तो वैसे भी शहबाज शरीफ का ग्राउंड था। तो अगर इख्तलाफात थे पार्टी में, कहीं पे मियां नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से इंटरफेरेंस थी, तो कम से कम पंजाब की सतह पे तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में गेम है ना। लाहौर की सतह पर और पंजाब की सतह पर तो हमजा शहबाज साहब तमाम मामलात को देखते हैं। नहीं, तो हमजा शहबाज भी तो ग्राउंड में नहीं है ना। इलेक्शन कैंपेन में कहा थे जब इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, या वो जो पहले 20 अरकान असम्बली के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त कहाँ थे? कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जहाँ कैंपेन थोड़ी बहुत चलाई थी वो मरियम ने भी चलाई थी, बहुत बेदिली के साथ। जब इमरान खान मुकाबले में आए थे तो PMLN बहुत बेदिली से इलेक्शन लड़ रही थी और उसने नतीजा भी देखा। अब मेरा ख्याल है कि
پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے. میں حالانکہ اس انتشار کو کبھی اون نہیں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا کہ انتشار ہو سکتا ہے، لیکن اب تو صاف لگ رہا ہے نا. ایسی صورتحال میں پارٹی کو ایک پیج پر اور انٹیکٹ ہونا چاہیے تھا، ہر صورت میں جو ہے یکسو ہونا چاہیے تھا. پارٹی اس وقت یکسو نہیں لگتی ہے. اور لغاری صاحب لیکن انتشار زیادہ خطرناک ہے، انتشار ناکامی کی وجہ ہے یا عمران خان صاحب کی پیش قدمی، ان کا بیانیہ، ان کا اگریسو اسٹائل، وہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے نون لیگ کی تباہی میں؟ نہیں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. عمران خان کا مسئلہ اور ہے. عمران خان کو ایسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو سائیکو وارفیئر کے ماہر ہیں، جنہوں نے کبھی بھی انہوں نے دنیا کے بہترین جو نفسیات دان ہیں، جو دنیا کے بڑے ماہر قسم کے کھلاڑی ہیں سیاست کے اور انٹیلیجنس کے، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے صبح شام جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں یا ان کی کوچنگ ہوتی ہے وہ بڑے ماہرین سے ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے ان کو اسپیس ملا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے وزڈم ان کے پاس ہے، بڑے وائز ہیں اور بڑے دانشور ہیں. وہ سیاسی دانش کا ہمیں اندازہ ہے، ہم نے ان سے اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ان کے پاس جو بہت بہترین دماغ موجود ہیں، جنہوں نے سروسز میں ایک بڑا وقت گزارا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ نفسیات کو کیسے عوام کی نفسیات کے ساتھ کیسا کھیلا جانا چاہیے، وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ کوچنگ کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کوچنگ کے ذریعے سیکھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب، میں نادیہ مرزا صاحبہ کو بھی شامل کروں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے لغاری صاحب، میں یہ پرسنلی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے مشیر رکھ لینا بھی تو ایک دانش مندی ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. نادیہ مرزا صاحبہ، جس طرح سے لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ داخلی انتشار مسلم لیگ نون، پنجاب حکومت کے اندر جو اپوزیشن تھی، ان تمام کے خلاف جو ہے وہ اس وقت ناک کی طرح کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا چیلنج بن کے کھڑا ہوا ہے. تو داخلی انتشار کے بعد کیا مسلم لیگ نون کبھی سنبھل پائے گی اب یہ ایک تو اوپر تلے شکستوں کے بعد؟ تھینک یو ویری مچ فواد. دیکھیں، داخلی انتشار کے بعد سنبھل تو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، پارٹیز کے اندر یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ہم سنتے تھے، جس طرح ابھی نذیر لغاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نون اور شین اور میم جس کا ڈینائل بھی آتا رہا. اور دوسری بات یہ، لیکن بہرحال اب یہ چیزیں واضح ہو گئی، کافی حد تک واضح ہو گئی. پچھلے آپ کو یاد ہے جب جولائی میں جو بائی الیکشن ہوئے تھے اور اس میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا، تو اس وقت الیکشن کیمپین عمران خان صاحب چلا رہے تھے ان تمام جو کانسٹیٹوئنسیز تھی ان بائی الیکشن کی، اور دوسری طرف مریم نواز چلا رہی تھی. اور مریم نواز صاحبہ جو ابھی وائس پریزیڈنٹ بھی ان کو بنا دیا گیا، اس ایشو کو لے کر بھی پارٹی کے اندر بڑی ریزرویشن تھے، ان کے جو سینئر رہنما ہے وہ اس چیز کو لے کر بھی ناراض ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن میں جب اگین گو بیک ٹو جولائی الیکشن بائی الیکشن، تو وہاں پر سارا چونکہ کراؤڈ پلر تو ہے مریم نواز، تو ان کے مریم صاحبہ کے جلسوں میں تو لوگ آ جاتے تھے، لیکن جو ریزلٹ اورینٹڈ کیمپین ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو سارا کی سارا شکست کا ملبہ پارٹی کے اندر جو لوگ تھے، خاص طور پہ جو شین والا کیمپ ہے، یعنی جس حمزہ شہباز اور ان کے دیگر کی آپ بات کریں، انہوں نے سارا کی سارا ملبہ گرایا کہ مریم صاحبہ نے کیمپین کی چلائی، لیکن وہ اس نوعیت کی کیمپین نہیں چلا سکی، مطلب اپنے کراؤڈ کو وہ اپنے ووٹرز میں تبدیل نہیں کر سکی. اس کے بعد مریم صاحبہ بڑی ڈسہارٹڈ بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور بیچ میں کوئی الیکشن ہونے تھے، اور اس سے پہلے مریم صاحبہ ملک چھوڑ کر چلی گئی جیسے ان کو پاسپورٹ ملا. مطلب وہ ایک جو ڈیم کیئر والا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جی آپ جانے، آپ کا کام جانے، کیونکہ اس سے پہلے جب انہوں نے پارٹی چلائی تھی. تو یہ جو انتشار والی چیزیں یہ ڈیفینیٹلی ہیں. دوسرا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ کو واضح طور پر اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اور اس کے باوجود وہ ایک میڈیا پہ بیان دے رہے تھے، ایک ہائپ کریٹ کر رہے تھے. اس کی جو ٹھوس ایک جو بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں نا، ایک سمبولیکلی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس میں ملک احمد خان صاحب کو پیش کیا جا رہا تھا پنجاب کا نئے سی ایم کے طور پہ کہ اگر ان کے ہاتھ سے ہم حکومت لے لیں گے اور نئے سی ایم پنجاب جو ہے وہ ملک احمد خان ہوں گے. اور یاد رکھیے پی ایم ایل این کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں دال نہیں گلنے والی تو وہ نان شریف کی طرف چلے جاتے ہیں. جہاں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں اب تو ہم نے ہی آنا ہے، تو وہ شریف خاندان سے آگے کا وہ سوچتے بھی نہیں ہے. تو یہ والی جو موروثی سیاست جس کو، اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے ایک طرف ان کی اپنے جو بھی ایشوز ہیں، ان کے اپنے ڈرا بیکس ہیں، ان کے اپنے فلاز ہیں، ویکنیسز ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، عمران خان صاحب کا دیا ہوا وہ شعور ہے جو آج لوگوں میں بات کر رہا ہے، جو موروثی سیاست کے خلاف آپ کہہ لیں، نیپوٹزم کے خلاف کہہ لیں، بہت ساری چیزوں کے خلاف کہہ لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں
دونوں فیکٹرز ہیں جس نے مل کر اثر انداز ہوئے. اچھا لغاری صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب اگر انتخابات کی طرف اب اگر کا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا، ظاہر ہے کہ اسمبلی شاید رات تک تحلیل ہو جائے، بہت ہو گیا تو شاید کل تحلیل ہو جائے، اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، الیکشن کی تاریخ آتی ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہی رہتے ہیں اور وہ لندن کے اندر ہی قیام پذیر رہتے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ کے اس طرح سے تباہ ہو جانے کے بعد یا اس طرح سے سیاسی طور پر پیچھے ہٹ جانے کے بعد پی ٹی آئی کتنی تیزی سے پیش قدمی کرے گی اور پیپلز پارٹی کا چیلنج کتنا موجود ہوگا پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں؟ ایک حد تک ہوگا، کیونکہ سرائکی لوگوں کا عدم اطمینان اب بھی موجود ہے، اور سرائکی کے جو اضلاع ہیں، سرائکی لوگ کلیم کر رہے ہیں 23 اضلاع کا، لیکن 23 اضلاع جو ہے وہ اتنے ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں، لیکن 13-14 اضلاع جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہاں پر زیادہ یہ سوال زیادہ تیزی سے آگے ابھرا ہے کہ اب ان کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے ایک تو یہ کہ سیکریٹریٹ بنایا، لیکن 2 حصوں میں منقسم کر کے بنایا. لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں ملتان جانا ہے یا ہمیں بہاولپور جانا ہے، یہ نہیں تھا، اس پر کلیئر نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ جن کے پاس یہاں جن لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، بیوروکریٹس کو، ان کے پاس 0 اختیارات تھے، وہ کچھ بھی نہیں. جس بندے کو کام ہوتا تھا اس کو باہر لاہور ہی جانا پڑتا تھا. تو سرائکی صوبے کا ایشو جو ہے وہ کارڈ پیپلز پارٹی کھیلے گی. میرا خیال ہے کہ الیکشن کے اندر اس کو زیادہ ایک کھیلنے کا موقع ملے گا. اور یہ جو بلاول کا اس ساری صورتحال کے پیدا ہونے سے پہلے جو لانگ مارچ تھا وہ بہت زیادہ ویزیبل تھا، سرائکی بیلٹ میں بھی اور پنجاب میں بھی اچھا خاصا تھا، لیکن سرائکی بیلٹ میں بہت زیادہ نظر آ رہا تھا. اور یہ اس کا بھی یہ کویسچن بھی بہت بڑا بن کر یہ ابھرے گا الیکشن میں. اور عمران خان کیسے اس کو سیٹل کرتے ہیں، یا اس علاقے کو کیسے ریگین کرتے ہیں، یا اسی پاپولرٹی پر رہتے ہیں یا اس سے کم ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر ایک کردار پیپلز پارٹی کا سرائکی بیلٹ میں موجود ہے. اچھا، سرائکی بیلٹ کی جو پنجاب کی سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ ہے، اس کے اندر اب ایک نئے جذبے کا پیدا ہونا جو ہے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیسے جو ہے ایکویشن پیدا ہوتی ہے راجہ پرویز اشرف میں اور قمر زمان قاہرہ میں اور چودھری منظور میں، اور یہ لوگ کس طرح سے، اور کیا لاہور میں جو کچھ پرو عمران اسٹینڈ لے کر چودھری اعتراض احسن نے ایک نیا اپنا وہ بنایا ہے، تو کیا اس سے وہ کچھ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، یہ بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر وائپ آؤٹ ہوتی ہے پی ایم ایل این تو یہ مصنوعی نہیں کہے جائے گا. پہلے تو مصنوعی طور پر کیا گیا تھا کہ اس کے 2002 کے الیکشن میں 12 سیٹیں تھما کر اور کہا گیا کہ بس اتنی رہ گئی ہے پی ایم ایل این، لیکن وہ اتنی نہیں تھی. اب اگر الیکشن ہوتا ہے اور پی ایم ایل این منیمائز ہو جاتی ہے تو پھر یہ افسوسناک بھی ہوگا، اور ان کے لیے بھی افسوسناک ہوگا، ہماری جنرلی سیاست کے لیے بھی افسوسناک ہوگا. بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب. پارٹی کے اندر لغاری صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک سوال میں چاہتا نادیہ مرزا صاحبہ سے بھی کر لوں، کیونکہ بریک کے بعد ہم کراچی کی طرف بھی جائیں گے اور کچھ معاملات کو سمیٹیں گے بھی کہ آئندہ الیکشن کی طرف کیسے جائیں گے. نادیہ مرزا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو انتخابات ہونے ہیں 90 دن بعد ہوں، 100 دن بعد ہوں، یا اس کے آس پاس ہوں، 88 دن میں ہو جائیں، جب بھی ہو جائے، رمضان کا بھی کچھ معاملہ آج گورنر صاحب کہے تھے کہ رمضان کے اندر آ رہا ہے، میرا خیال ہے 12 اپریل کے قریب کی تاریخ بن رہی ہے، تو آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ نون لیگ کس حد تک نظر آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا حصہ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ پنجاب کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں پنجاب کی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے فواد، ابھی جب وہ جو 12 اپریل اور آپ نے والی بات کی، تو 12 اپریل ظاہر ہے وہ پھر رمضان ہوں گے، اور 24 مارچ سے تقریباً رمضان ہے، تو امید ہے کہ شاید اس سے پہلے ہو جائیں الیکشنز. اور ظاہر ہے وہ 90 دن کی تو ایک میکسیمم ہے، 90 دن سے پہلے 40 دن بعد 45 دن بعد بھی کرائے جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. دوسری بات یہ کہ میں تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کہیں بھی نہیں دیکھ رہی. شاید 1-2 سیٹیں ابھی بھی آپ جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی کہیں جا کے ورس ہو جائے گی، کیونکہ جو گیم لوگوں نے پنجاب میں جا کے کھیلا ہے تو میرا خیال ہے وہ اس میں ان کو ووٹ بینک بڑھے گا نہیں بلکہ مزید گھٹ جائے گا. اور اس سے جو پی ٹی آئی کر رہے گی پی ایم ایل این، تو پی ایم ایل این پہ تو ہم بڑے واضح طریقے سے بات کر چکے ہیں. دیکھیں اس وقت مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس وقت ایک ہوا چل پڑی ہے، وہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ وہ ماحول یہ بن گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، اور پی ٹی آئی نے جس کو ٹکٹ دینا ہے اس نے جیتنا ہے. تو لیکن یہ میں آپ کو میرا آپ ایک انڈرسٹینڈنگ تو نہیں کہہ سکتے، ایک انالیسس بھی کہہ لیں یا خبر بھی کہہ لیں کہ الیکشن جو ہیں وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ روایت ڈل نہیں سکتی، یہ کیوس پاکستان اس وقت ملک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس وقت وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور پہنچ رہے ہیں،
اور لاہور میں ظاہر سی بات ہے ان کی سرگرمیاں ہوں گی. نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کر لیا ہے. نواز شریف صاحب پہلے ہی اعتماد کے ووٹ کو لے کر پرویز الہی صاحب کے کافی زیادہ ناراض تھے, کیونکہ آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے وہ چاہتے تھے کہ اپریل مئی میں الیکشن ہو جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت کو کیری آن کرے. حکومت کا یہ جو سخت فیصلے اور جو پولیٹیکل کاسٹ اور یہ پولیٹیکل برڈن ان کو اٹھانا چاہیے جو عمران خان صاحب کا تھا, جو بھی ان کا پولیٹیکل نیریٹو تھا, تو اس کو لے کے بہرحال ان کی اپنی ریزرویشن تھی. اور وہ بہت بہت یہ اہم کہتے نقطہ ہوئے آپ نے پائے نادیہ گئے. مرزا صاحبہ ریز کیا. میں بریک کے بعد آتا ہوں تو لغاری صاحب سے بھی یہی پوچھوں گا, آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کیا ہم وفاق یعنی کہ مرکز کے اندر بھی انتخابات کی طرف جائیں گے؟ کیا یہ فیصلہ ایک آدھ دن کے اندر ہو جائے گا؟ کیا واقعی سرپرائز ملے گا؟ اور کراچی کے معاملات کے اوپر ہی بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید نذیر لغاری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ نادیہ مرزا صاحبہ جس طرح سے کہہ رہی تھی کہ اب ممکن نہیں ہے کہ وفاق کے اندر انتخابات نہ ہوں اور عین ممکن ہے کہ ملک میں عام انتخابات اب مارچ کے اندر ہو جائیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وار کے بعد پی ڈی ایم اتحاد جو پہلے کھڑا ہوا تھا, طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اب پسپائی اختیار کرے گا اور عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو مان لے گا؟ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کے اپنے مسائل ہیں, اور پی ڈی ایم میں بڑی پارٹیاں, پی ڈی ایم میں تو بڑی پارٹی صرف مسلم لیگ نون ہی ہے نا, اور پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, اور ظاہر ہے اے این پی بھی اس کا حصہ نہیں ہے. پی ڈی ایم میں شامل جو باقی ہیں اور باقی پارٹیاں بھی ہیں, ایم کیو ایم حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا, اور کئی اور پارٹیاں جو ہیں وہ حصہ نہیں ہیں. ان کا حصہ ہیں پی ڈی ایم کا وہ پارٹیاں جو پہلے رہی ہیں ان کے جیسے اقتدار میں بی این پی آئی ہے, اور اقتدار میں جو ہے وہ ملی عوامی پارٹی آئی ہے, یا اس طرح سے اور جو پارٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یا جے یو آئی جو ہے وہ بیٹھ کے تو کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کو ان کے دوست بھی مشورہ دے رہے ہیں, اور عمومی خیال بھی یہ ہے کہ انہیں باہر آ جانا چاہیے, اور انہیں زیادہ ان کے ساتھ چل نہیں سکیں گے, اس لیے کہ مسلم لیگ اپنے داخلی انتشار پر قابو نہیں پا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ, اور یہ کہ ابھی 2 دن پہلے تو یہ جشن منا رہے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ $9.5 ارب جو ہے وہ دنیا سے لے کر آئے ہیں, اور ہم اپنے چیزوں کو ٹھیک کرنے لگے ہیں. ابھی وہ کر ہی نہیں پائے تھے, اس کا ہانی مون کی ایچ بھی نہیں ہوا تھا, تو معلوم ہوا کہ عمران خان وہاں جیتے ہیں پنجاب میں, اور وہاں اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اب یہ اور زیادہ پسپائی ہوگی, اور اگر یہ کامیابی تھی اس کی فارن پالیسی کی, یا بلاول کی ایک بڑی کامیابی تھی, چونکہ سیکرٹری جنرل یو این او جو ہے وہ پہلے سے بھی ان کے خاندان کے بھی مراسم رہے ہیں بے نظیر بھٹو کے, اور ان کے بھی بہت زیادہ انہوں نے مل کر کام کیا ہے سوشلسٹ انٹرنیشنل میں. یہ جو سیکرٹری جنرل یو این او کے, یہ جب پرتگال کے وزیر اعظم سے اس وقت یہ مل کر کام کر رہے تھے سوشلسٹ انٹرنیشنل میں, بے نظیر بھٹو بھی ان کے ساتھ جو ہے مستقل رابطے میں رہتی تھی. یہ ان کا تعلق تھا جس کی وجہ سے یہ انہوں نے بڑے پرزور طریقے سے کیس لڑا پاکستان کا, اور انہوں نے اتنی بڑی امداد جو ہے وہ آئی ہے. لیکن اس امداد کے کریڈٹ کی خوشی پراپر نہیں بنا سکے ہیں کہ یہ واقعہ پنجاب میں آ گیا ہے, اور پنجاب میں اسمبلی کو توڑ دیا گیا ہے. اور پھر واقعی اب اس کو روکنا نہیں چاہیے, اور انہوں نے کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, جانا چاہیے, اور انہیں قومی اسمبلی کے عام انتخابات بھی اسی طرح کرانے چاہیے. تاریخ جو ہے وہ اگر جاتی ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جاتی ہیں, تو پھر انہیں جنرل الیکشن میں چلے جانا چاہیے, اور اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ نتائج کیا ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ پاپولرٹی چل رہی ہو عمران خان کی, اور وہ سیٹیں بھی زیادہ لے جائیں, اور وہ حکومت بھی بنا لیں, لیکن آپ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے سیاست کے دروازے نہیں بند کر سکتے, اور نہ عمران خان کے لیے آگے کامیابیاں منتظر ہیں. عمران خان کو بھی اسی پاکستان کو سنبھالنا ہے جو پاکستان اس وقت پی ایم ایل این کے پاس ہے, یہ شہباز شریف کے پاس ہے, اسی پاکستان کو ٹیک اوور کرنا ہے. اور شہباز شریف نے بھی وہی پاکستان لیا تھا عمران خان سے جو عمران خان نے چھوڑا تھا. تو مسائل ایسا نہیں ہے کہ آن کی آن میں حل ہو جائیں گے. عمران خان کو پاپولر ہونے میں جتنا وقت لگا ہے اس سے کم وقت لگے گا ان پاپولر ہونے میں. آپ سامنے ہوگا, میں آپ کے ساتھ ہوں گا, اور ہم اس پر بھی بات کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اس طرح چمک رہے تھے, اب یہ کیسے ان پاپولر ہو گئے, یہ بھی ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ انہیں بھاگنا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, اور انہیں الیکشن میں جانا چاہیے. ان کو اپنے خاندان کے مسائل حل کرنے چاہیے. مریم کو, نواز شریف صاحب کو فوراً واپس آنا چاہیے. اگر نہیں آتے ہیں تو پھر سیاست ریٹائر ہو جائیں, ختم. باقی یہ پارٹی جو ہے اپنا فیصلہ خود کرتی رہے. نادیہ مرزا صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ نذیر لغاری صاحب اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب انتخابات میں جانا پڑے گا. میں لغاری صاحب کو ایک چیز لغاری صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی. لغاری صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں, ان کو حکومت مل جاتی ہے, تو پاپولیرٹی سے ان پاپولر ہونے کا جو فاصلہ ہے وہ بڑی جلدی کوئی طے کر لے گا, اور کوئی کرتا ہے. جتنے بھی آپ پاپولر ہو, جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کا ڈکلائن ہی شروع ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے حکومت جو ہے بیڈ آف روزز, تو یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے. لیکن
میں تو پوچھنا پھر یہ چاہوں گی کہ جس وقت حکومت میں عمران خان صاحب تھے وہ تو ویسے ہی ان پاپولر لیڈر ہو گئے تھے، ان کو ان پاپولر سے پاپولر بنانے والے بھی تو وہی لوگ ہیں نا جو پی ڈی ایم اور جو پیپلز پارٹی اور یہ اور وہ. آپ جب حکومت میں عمران خان صاحب تھے تو ان کو تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ان کے لوگ ہم سے آج بھی کہتے ہیں، آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے تو حق میں انہوں نے تو ہماری، جس کو کہتے ہیں نا، یہ تو ہماری لائف لائن ثابت ہوئی، یہ پوری پی ڈی ایم اور پوری پیپلز پارٹی ہماری تو بالکل لائف ایسے ہی لائن ہے. ثابت ہوئی. ہم اپنے حق کو جاننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہماری کوئی شکل دیکھنے کو تیار ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ کہہ ہوں سکتے گے ہیں تو کہ آپ نے ان کو ان پاپولر سے پاپولر کیا. بالکل ٹھیک ہے. نادیہ مرزا صاحب تھوڑا سا کراچی کی طرف جی میں بات لغاری کر لوں. لغاری صاحب سے تھوڑا سا میں شروع کرتا ہوں. لغاری صاحب، ایم کیو ایم کو ملایا کس نے؟ ایم کیو ایم کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ کیا ایم کیو ایم پرانی روش کے اوپر جائے گی؟ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات میں کتنی کامیابی حاصل کر پائے گی؟ کیونکہ انتخابات تو اب ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں. چاروں سوالوں کا اگر آپ 2 منٹ میں جواب دے لیں تو ہمیں تھوڑی سی آسانی ہوگی. اچھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو بعض لوگ پھر ادھر ادھر دیکھا کرتے ہیں نا. ایک ایسا سیگمنٹ موجود ہے جس نے کہا ہے کہ جی ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں. کیا جو غیر سیاسی ہو گئے ہیں یا جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیا نیوٹرل ہیں؟ اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس سارے عمل میں اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہے؟ اور کیا یہ گورنر ہمارے محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب نے جو کچھ کیا ہے، کیا انہوں نے ایک غیر جانبدار رہ کر سارا عمل کیا ہے؟ کیا گورنر جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے دھڑوں کو بلا کر ان کے اتحاد کے لیے کوششیں کیا کرتے ہیں؟ کسی اور صوبے میں ایسا ہوا ہے کہ گورنر بلیغ الرحمان کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو بلائیں، حمزہ شہباز کو بلائیں اور شہباز شریف صاحب سے کہیں اور سب کو کہیں کہ جناب آئیں، بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کر طے کریں. شاہد خاقان عباسی کو بلائیں اور کہیں کہ سرکار چھوڑیں، آپ ناراضگی بیٹھ جائیں. تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا ہے. ہمارے محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب نے یہ کام کیا ہے اور ملایا ہے تمام فریقین کو. اور اس میں یہ پہلے ہوم ورک کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان نے ہوم ورک جو ہے وہ پھر آگے لے کر چلے ہیں کامران ٹیسوری صاحب، اور راضی کر لیا گیا ہے. اور ان لوگوں کو اگر آپ ان کے ماضی کے کبھی موقع بھی لیں اس گفتگو میں یا کسی اور گفتگو میں، آپ تلاش تو کریں وہ ریکارڈ جو کہتے رہے مصطفیٰ کمال ان کے بارے میں، خالد مقبول بالکل راہ کا ایجنٹ نہ جانے کیا یا ہاں، اور وہاں دہلی میں جا کر کیا کیا انہوں نے، اور کون کون سا پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ کیا کیا، اور پھر یہ کیا کیا، یہ پاکستان نے کیسے سرنڈر کیا، فلاں ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کی اگر وہ سنیں اور آج دیکھیں ان کو کس طرح سے شیر و شکر ہو رہے ہیں. تو یہ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کتنے ووٹ لیے تھے؟ 12 سے 13 ہزار ووٹ لیے تھے، جہاں پر ایک زمانے میں ایم کیو ایم 1.5 لاکھ ووٹ لیا کرتی تھی، 1.25 لاکھ ووٹ لیا کرتی تھی. وہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب نے 12 ہزار ووٹ لیے یا 13 ہزار ووٹ لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے ساتھ کیا فرق پڑے گا چیزیں، اور کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لندن میں بیٹھ کر ایک لفظ بولے گا بائیکاٹ، تو پھر کون لوگوں کو نکالے گا کہ جناب آئیں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب. میں آخری ایک آدھ منٹ رہ گیا، میں کہتا ہوں نادیہ مرزا صاحبہ سے بھی تھوڑا سا پوائنٹ لے لوں. نادیہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا کس کا راستہ روکنے کے لیے ہوا؟ آف کورس پی ٹی آئی کا راستہ کرٹیسائز کرنے کے لیے ہوا. لیکن آپ لغاری صاحب سے پوچھے تھے کس نے کیا، تو مجھ سے نہ پوچھے گا کہ کس نے کیا. نہیں، آپ سے اسی لیے نہیں پوچھا نا، آپ سے اسی لیے مختلف سوال پوچھا ہے. ہاں وہی نا، تو مجھ سے نہیں پوچھے گا. پلس یہ کہ ظاہر سی بات ہے، ایوری بڈی نوز کہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے کیا. جو آپ کی آف دا ریکارڈ ادھر ادھر ملاقاتیں یا میٹنگ یا بات رابطے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا کیٹیگوریکلی یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو کرنے والا ہے، جو کامران ٹیسوری صاحب ہے، کیا وہ ایم کیو ایم کی مطلب ایم کیو ایم کے لائے بندے ہیں، وہ ان کی ایم کیو ایم کے لیے کیا خدمات ہیں، ایم کیو ایم کی ان کی کیا افیلیشن، کیا ایسوسیشن ہے. تو یہ بات تو آیا ہے. لیکن دوسری طرف ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں شاید، وہ یہ کہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ جی ان کو لایا گیا اور فطری اتحاد نہیں تھا، کوئی دل سے نہیں آئے، دماغ سے آئے یا بلایا گیا، جو بھی ہے اپنی جگہ. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ کراچی میں ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، اور اس پولیٹیکل ویکیوم کو جب ایم کیو ایم ایک مکمل ایک ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی، وہ اس کے تتر بتر ہونے کے بعد اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل نہیں کیا جا سکا. پی ٹی آئی نے وہاں سے ووٹ لے تو لیے، اب وہ ووٹ لے لیے یا ووٹ دلوا دیے وہ ایک الگ بحث ہے. پی ٹی آئی آج بھی آپ اگر دیکھیے جو جس طرح سے کراچی کے لوگ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے نکلتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا انفارچونیٹلی وہ اپنے آپ کو اپنے ووٹرز کے ساتھ کراچی میں، اور جو مڈل کلاس ہے میجورٹی کراچی کی، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکی. بالکل ایسا ہی ہے، تنظیم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے.
تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے. آدھا آپ اعلان کر دیں کہ خاصا کچھ ہو گیا یا کراچی بھی احتجاج کرے, جو ہماری ینگ ہے, یوتھ ہے, وہ سڑکوں پر تو نکل آئے گا, لیکن وہ جو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, جو پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, وہ نہیں کر سکی. تو کراچی کا جو پولیٹیکل ویکیوم ہے وہ آج بھی ہے. اب آج بھی مجھے نہیں موجود ہے. پتا ناظرین کہ اب مرزا دوسری صاحب وقت بات ختم ہو یہ گیا. آپ کا کہ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے کچھ پوچھیں گے کہ آخر قانونی طور پر, آئینی طور پر دونوں معاملات, پنجاب کے بھی اور کراچی کے بھی بلدیاتی انتخابات کے, کیسے دیکھتے ہیں وہ, راستہ اب کیا ہے. آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. دو معاملات ہیں پنجاب کے اندر, پنجاب اسمبلی کی تحلیل اتنا بڑا معاملہ نہیں رہا, کیونکہ اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب کچھ دیر کی بات ہے کہ جس کے بعد پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. لیکن کراچی کا جو معاملہ ہے اس پہ فروغ نسیم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اور کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں. قمر صاحب, سیکشن 10 جو ہے, سیکشن 10 نہیں بلکہ سیکشن 10(1) کا قانون, یہ کیا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ باقاعدہ جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ایک صاف و شفاف حلقہ بندی کرانے کا مجاز ہے قانونی طور پر بھی, اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بعد میں مشاورت بھی کی جاتی ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد پھر ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے, اور ڈرافٹ کرنے کے بعد اس کی جو تجاویز آتی ہیں اس کی روشنی میں بھی اپنی وہ امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب حتمی طور پر جو لوکل گورنمنٹ 10(a) کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے, جو حتمی طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے حلقہ بندیوں کا, تو پھر اس کے بارے میں کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی, لیکن عدالتوں میں جا سکتے ہیں. عدالت میں سیکشن 199 کے تحت اپنے حق مانگنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان میں پھر اپیل کے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ باقاعدہ تقریباً 1.5-2 سال سے کراچی کے حلقہ بندیاں کرواتے رہے, لیکن اس میں سب سے بڑی ہمیشہ صوبائی حکومتیں ہوں, وفاقی حکومت ہوں, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی آپ کے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے کے لیے. یہ تجربہ ہم نے بھی دیکھا, لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں تو باقاعدہ ٹائم پر, جیسے قومی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ٹائم پہ ہوتے ہیں, اسی طرح وقت کے اوپر انتخابات ہوئے. لیکن بعد میں زرداری صاحب آگے, پھر نواز شریف کا دور ہوا, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا, اور وہ انتخابات نہیں ہوئے تقریباً 6-7 سال تک. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت یہ پنجاب میں, سندھ میں انتخابات ہوئے 2015-2016 میں. تو اب بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے پنجاب میں, ابھی تک اس کے جو ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں قانون سازی نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن بار بار نوٹس جاری کر رہا ہے, چیف منسٹر کو بھی, چیف سیکرٹری کو بھی, لیکن وہی مجبور ہیں. ابھی تک قومی صوبائی اسمبلی میں وہ تحریک ہی نہیں پیش ہوئی, اب وہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے. اسی طرح آپ کا سندھ میں دیکھیں, سندھ میں بار بار 3 دفعہ جو آپ کے سندھ کے الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ کے ملتوی ہوئے. کبھی سیلاب کا وقت آ گیا, کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آ گئی, تو صوبائی حکومتوں نے بار بار ریکویسٹ کہ آپ ملتوی کر دیں, اور 3 دفعہ ملتوی ہو گئے. اب چوتھی مرتبہ جو ابھی 15 جنوری کو جو انتخابات ہو رہے ہیں, اس پر الیکشن کمیشن نے ہماری اطلاع کے مطابق چیف سیکرٹری, چیف منسٹر اور تمام اسٹیک ہولڈروں کو بلایا, طلب کیا, پوچھا ان سے, اور ان کی مشاورت سے انہوں نے اپنا ایک شیڈول جاری کر دیا. بالکل. اب شیڈول جاری کرنے کے بعد 15 جنوری انتخابات ہو رہے ہیں, 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حلقہ بندیاں منظور نہیں ہیں, اور صوبائی اور وہ تنقید بھی دے دی QM نے کہ ہم وفاق سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو وفاقی حکومت بھی گھبرا گئی. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے صوبائی گورنمنٹ کی, انہوں نے الیکشن کمیشن کے تیار کردہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو حلقہ بندی کے بارے میں کیا تھا اس کو منسوخ کر دیا, جو غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن اور پاکستان کی تیار کردہ حلقہ بندیاں گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ادارہ جو ہے یا صوبائی حکومت مسترد نہیں کر سکتی, قرارداد قرار نہیں دے سکتی. یہ قانون تقاضے ہیں. لیکن اگر کوئی آرڈیننس آ جائے قمر صاحب, اگر کوئی آرڈیننس آ جائے گورنر کا, اگر کوئی آرڈیننس آ جائے اس کو منسوخ کرنے کا یا اس حوالے سے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا, تو پھر ملے ہمیں سندھ کی طرف سے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ آرڈیننس نہیں آ رہا, اور صوبائی حکومت جو ہے سندھ کی وہ 15 جنوری کو انتخاب کرانے پر رضامند ہو چکی ہے. کجی جو الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے اس کے مطابق ہی انتخابات ہوں گے, اور جہاں تک سیکورٹی کا تعلق ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, وہ بھی پرووائڈ کرنے کے بارے میں بھی صوبائی حکومت رضامند ہو چکی ہے. اچھا قمر صاحب, ابھی بھی ایک سوال ہے,
کیونکہ اب ایم کیو ایم کو تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ آپ پراپر فورم پہ جائیں. تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ 15 جنوری کو انتخابات ہو جائیں اور اس کے بعد بھی قانونی جنگ چلتی رہے اور کسی موقع پہ یہ خطرہ محسوس ہو کہ ان انتخابات کو سیٹیسائڈ کیا جا سکتا ہے، کالعدم قرار دیا سکتا ہے؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ہم بھی بار بار یہ کہتے رہے چند روز سے تمام چینلوں پر کہ بھی آپ، میں نے خود ایم کیو ایم کی اعلیٰ کمانڈ کو میں نے میسج بھیجے کہ آپ الیکشن ہونے دیں، بائی کاٹ بالکل نہ کرنا. بائی کاٹ کریں گے آپ کو سیاسی طور پر کوئی آپ کا مقام نہ رہے گا، آپ زیرو پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ اس کو الیکشن میں حصہ لیں. اگر جہاں جہاں آپ کے تحفظات ہیں اس کے بعد آپ سندھ ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، تو وہ تحفظات دور ہو جائیں گے اور جہاں جہاں آپ کی شکایات ہوں گی وہاں دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ آپ، لیکن اس کو میدان کو خالی نہ چھوڑے. لیکن بہرحال انہوں نے عوام ووٹرز بھی بڑے کنفیوز ہیں، ایم کیو ایم بھی اپنے ایک سیاسی طور پر بڑی کنفیوز ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد مصنوعی ہے صرف ایسے ہی خانہ پوری کرنے کے لیے. اندرونی طور پر وہ اتحاد نہیں ہے جو دنیا کی کسی جمہوری ملک میں اتحاد ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں، وہاں بھی اتحاد مصنوعی ہے. ایک دوسرے کے بارے میں وہ جہاں سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کی حکومت آج دوبارہ نہ آ جائے، تو وہ اس لحاظ سے وہ اتحاد نام نہاد ہی اتحاد ہے. تو یہ بھی اتحاد ہمارا 13 جماعتوں کا بھی ناکام نظر ہوتا آ رہا ہے. شہباز شریف کو صحیح طور پہ کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا، حالانکہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن یہاں وہ بیچارے بے بس ہیں. لیکن الیکشن میں پاکستان نے بڑا سخت سٹینڈ لیا. آج انہوں نے صوبائی حکومت کے تمام جو نوٹیفکیشن تھے کو مسترد کر دیا، اور اس لحاظ سے یہ الیکشن ہو جائیں گے. اور الیکشن کے بعد بھی اگر شکایات ہیں تو باقاعدہ دروازے کھلے کورٹس کے، کورٹ پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ایم کیو ایم کو چاہیے کہ الیکشن میں حصہ لیں. ان کے ووٹر چاہتے ہیں، ان کے ووٹروں کو آپ کیوں محروم کر رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے سے؟ بالکل ٹھیک ہے قمر دلشاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب الیکشن کے اندر جانا، خاص طور پہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 تاریخ کو روتے ہوئے پیٹتے ہوئے کیسے بھی چاہیں اب ہوں گے، اور جو اس میں حصہ لینا چاہے اس کے لیے دروازے کھلیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.